Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 5 of this computer architecture course. Last class में हमने एड्रेसिंग मोड्स से अपनी डिस्कशन जारी रखी थी, क्योंकि वो हमने उससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस करने स्टार्ट किए थे. एड्रेसिंग मोड्स में हमने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स देखे, जिसमें डायरेक्ट था, इमीडिएट था, और इंडेक्स्ड था, बेस विद इंडेक्स था, एंड बेस विद इंडेक्स विद ऑफसेट था. देयर वर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स जिनको कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में थोड़ा बहुत डिस्कस किया. Then we discussed indexing and arrays. Basically that was the variation या जिसे आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन कह लें ऑफ दैट जो एड्रेसिंग मोड है, जो कि इंडेक्स्ड मोड है, उसकी वेरिएशन या उसकी एक एप्लीकेशन के तौर पे हम उसको हमने देखा कि किस तरह से हम एरेज में डाटा एक्सेस करते हैं या इंडेक्स जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है. देन वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट स्टैक्स. स्टैक्स जो है वो हमने देखा था कि इट्स जस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे आखिर में आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा कि कन्वेंशन में उसको हम वी बेसिकली इम्प्लीमेंटेड. स्टैक पे चीज़ें रखने के अमल को हम पुश करना कहते हैं, और उससे चीज़ रीड करने के अमल को पॉप कहते हैं. ये हमने देखा कि हम किस तरह से पुश करते हैं, किस तरह से पॉप करते हैं. एंड देन वी हैव अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर विच मे बी अ स्पेशल रजिस्टर इन CPU और प्रोसेसर, या हम किसी जनरल पर्पज़ रजिस्टर के अंदर स्टैक का एड्रेस मूव करके उसे स्टैक पॉइंटर बना सकते हैं. स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये भी देखा कि देयर आर 2 कन्वेंशंस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की, कि स्टैक पॉइंटर जो है इट ऑलवेज पॉइंट्स टू एन एम्प्टी लोकेशन. लेकिन जो एग्जांपल्स हमने देखी उनमें वी यूज्ड अनदर कन्वेंशन, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट जो स्टैक पॉइंटर है दैट पॉइंट्स टू लास्ट फील्ड लोकेशन. अगर हम वो वाली कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने एग्जांपल्स में देखी, तो उसमें हमें पहले स्टैक पॉइंटर को मूव करना पड़ता है और उसके बाद हम डाटा मूव करते हैं, डाटा उस पे पुश करते हैं. अगर हम एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं थ्रू स्टैक पॉइंटर, तो हम पहले डाटा पुश करेंगे, उसके बाद स्टैक पॉइंटर को मूव करेंगे. हमने स्टैक्स के बारे में ये भी जाना कि स्टैक्स जो हैं दे नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, और उसके बाद हम इनको ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग मेमोरी एड्रेसेस, विच इज़ समथिंग जो कि हमने अपनी एग्जांपल्स में भी देखा कि बॉटम से हमने एक स्टार्टिंग उसकी लोकेशन डिफाइन की, और उसके बाद वी कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग when we decrementing stack pointer when we push items on the stack. और जब हमने पॉप करना होता है तो उस वक्त हम स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं. जो स्टैक्स का यूज़ है वो नॉर्मली हमने देखा कि हमें स्टैक्स की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है when we have to break the sequence of the program, और किसी वजह से हमें वहाँ से उस सीक्वेंस से हट के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है. दैट इज़ मोर कॉमनली इन केस ऑफ इंटरप्ट्स, विच इज़ मोर कॉमन इन केस ऑफ सब रूटीन कॉल. सब रूटीन जो है वो प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है. यू मस्ट बी नोइंग. अब आप 3rd सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग से काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे, तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम कॉल करते हैं प्रोग्राम के अंदर से. उसकी वजह शायद ये होती है बाज़ औक़ात कि हम बार बार हमें उस
چیز کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر مرتبہ وہ کوڈ لکھیں, وی جسٹ کال دیٹ روٹین اگین اینڈ اگین. اب جب ہم نے وہ روٹین کال کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو سیو دا اسٹیٹس آف دا کرنٹ پروگرام. اسٹیٹس میں کیا ہے کہ ہمیں پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ جو ہے وہ سیو کرنا ہوگا, کیونکہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ. اب یہ اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے واپس کس جگہ پہ آنا ہے. تو اسٹیک پوائنٹر جو ہے دیٹ مووز دیٹ اسٹیک جو ہے دیٹ ہولڈز دا انفارمیشن کہ ہمیں واپس کہاں پہ آنا ہوگا. ایڈیشنلی ہم نے کئی پیرامیٹرز جو ہیں ان کو ماڈیفائی کیا ہوتا ہے, اینڈ دے ول بی فردر یوزڈ ان نیکسٹ انسٹرکشنز. ان کو بھی سیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ تو سی پی یو کے رجسٹر میں اگر ہوں گے تو دے ول بی اوور ریٹن ڈیورنگ دا سب روٹین, کیونکہ ہم وی ہیو لمیٹڈ نمبر آف رجسٹرز ان پروسیسر. تو دس وے وی ول بی ایبل ٹو لمیٹنگ دا یوز آف کمپیوٹر. اگر ہم کہیں کہ جی ہم صرف اتنے ویریبلز رکھ سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, تو اس طرح کی ریسٹرکشن سے اس کا جو اسکوپ ہے دیٹ ول بیکم ویری لمیٹڈ. تو کیپ اٹ براڈ, وٹ وی ڈو کہ ہم اسٹیکس کے اوپر وہ سارا اسٹیٹس کر لیتے ہیں سیو, اور جب ہم واپس آتے ہیں تو اس انفارمیشن کو ریسٹور کر دیتے ہیں, اور وہیں سے پروگرام کا فلو جو ہے وہ آگے کو چل پڑتا ہے. اس کے بعد ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بات کی. ان پٹ آؤٹ پٹ میں ہم پروگرام دو طرح سے دیکھتے ہیں آئی او کی آرگنائزیشن کو. ایک تو ہے پروگرامڈ آئی او. پروگرامڈ آئی او میں ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیوائس ہے اس کو خود سے چیک کرتا ہے پروسیسر. پروسیسر چیکس کے ڈیٹا اویلیبل ہے کی بورڈ پہ یا اینی ادر پیریفرل ڈیوائس پہ, اس کا کوئی اسٹیٹس رجسٹر اسٹیٹس بٹ ہوگی یا کوئی ایک اور سگنل ہوگا جو کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اس ڈیوائس از ریڈی ٹو بی سروسڈ. دوسرا طریقہ جو ہے وہ انٹرپٹس, جن کو کہ ہم مینلی آج ڈسکس کریں گے, وہ ہوگا. ان اندر آسپیکٹ ہم میموری اسپیس کو دیکھتے ہیں کہ میموری جو ہے اس میں کیسے آرگنائزیشن کی جاتی ہے, یا ایڈریسز کی آرگنائزیشن کیسے کی جاتی ہے آئی او کے لیے. اگر آئی او ڈیوائسز جو ہیں وہ سیم ایڈریس اسپیس یوز کر رہے ہیں میموری میں, جو جیسے کہ میموری کے ہیں, تو اس آرگنائزیشن کو ہم میموری میپڈ آئی او کہتے ہیں. بٹ وی کین ہیو سیپریٹ ایڈریس اسپیس فار آئی او ڈیوائسز. دونوں کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں. میموری میپڈ آئی او میں وی ول ہمیں آئی او ڈیوائسز کو ایکسیس کرنے کے لیے سیپریٹ انسٹرکشنز نہیں لکھنی پڑیں گی. جیسے ہم میموری کو ایکسیس کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو ایکسیس کریں گے, اور ہمارے پروگرامز جو ہیں دے ول بی سمپلر. بٹ ان کیس ویئر ہم سیپریٹ ایڈریس اسپیس یوز کرتے ہیں آئی او ڈیوائسز کے لیے, وہاں پہ وٹ ہیپنس از کہ جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان کے لیے ہمیں سمپل سرکٹری یوز کرنی پڑ سکتی ہے بیکاز آف فیور ایڈریس لائنس. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ لوکیشنز جو ہیں یہ آئی او ڈیوائسز کے لیے لگائی ہیں, تو وی ول بی ڈیلنگ ود فیور ایڈریس لائنس اور سمپلر ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹری. بٹ آن دا ادر ہینڈ وی ول ہیو ٹو رائٹ سیپریٹ انسٹرکشنز جو کہ آئی او ڈیوائسز کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال ہوں گی. میموری کے لیے سیپریٹ ہوں گی, آئی او کے لیے سیپریٹ ہوں گی. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کی جو ایڈریس لائنز ہیں ان کو آل ٹوگیدر سیپریٹ کریں گے. وی کین ہیو دا سیم لائنز, لیکن ایک کنٹرول سگنل سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم میموری کو ریفر کر رہے ہیں یا
ہم آئیو ڈیوائسز کو ریفر کر رہے ہیں. تو دس وے وی سی ہاؤ میموری میں ہم آئیو ڈیوائسز کو کیسے دیکھتے ہیں. پروگرامڈ آئیو کی بات ہم نے کی. اب ہم آج جو ہے موسٹلی انٹرپٹس کی بات کریں گے, یعنی انٹرپٹ ڈریون آئیو. جو پیریفرل ڈیوائسز ہیں دے جنریٹ انٹرپٹس, یعنی وہ انٹرپٹ کرتی ہیں پروسیسر کے پروگرامز کو بائی این انٹرپٹ ریکویسٹ, اور اس کے بعد ایک انٹرپٹ از سروسڈ بائی انٹرپٹ سروس روٹین, اور we have capability of enabling and disabling interrupts that we will see throughout this lecture. Interrupts کے اندر we will go in much details and it may continue in the next class as well. So, why basically we do need interrupts? پروگرام کنٹرولڈ آئیو میں کیا کرتے ہیں ہم؟ پروگرام کنٹرولڈ آئیو میں پروسیسر جو ہے اٹ فار اٹ سیلف چیکس کہ ڈیوائس جو ہے اس کو کسی سروس کی ضرورت تو نہیں ہے. دیٹ مینس کہ اگر ان پٹ ڈیوائس ہے تو کیا وہ کوئی ڈیٹا تو نہیں بھیج رہی, یا اگر میں نے ڈیٹا آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھیجنا ہے تو از دیٹ ڈیوائس ریڈی فار ایکسیپٹنگ دیٹ ڈیٹا. تو یہ پروسیسر جو ہے وہ خود چیک کرتا ہے. اٹ مینس کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پروسیسر ول ہیو ٹو پول دا ڈیوائس. دیٹس وائی اس کو ہم پولنگ اسکیم بھی کہتے ہیں. پروگرام کنٹرولڈ آئیو کو پولنگ اسکیم بھی کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو پول دا ڈیوائس بائی آور سیلف. ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ؟ اور جتنی ٹائم میں پروسیسر جو ہے دیٹ کمیونیکیٹس ود دا ڈیوائس اٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ یوزفل. ٹھیک ہے. دا پروسیسر ریپیٹڈلی مانیٹرز دا اسٹیٹس فلیگ آف دا ڈیوائس. یعنی پروسیسر کو بار بار اسٹیٹس فلیگ کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پروسیسر جو ہے دیٹ ڈز ناٹ پرفارم اینی یوزفل ورک ڈیورنگ پولنگ وچ ہیز ٹو بی ڈن ریپیٹڈلی. یعنی آپ کو فکس ٹائم کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ڈیوائس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں کوئی ڈیٹا تو نہیں دے رہی کوئی ان پٹ ڈیوائس, یا کوئی آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا تو نہیں مانگ رہی. تو ان دیٹ وے we will be losing a lot of time of the processor, جس کو کہ ہم یوزفل کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس پرابلم کو ہینڈل کرنے کے لیے we also use other techniques. ان ٹیکنیکس میں one is interrupt driven IO and other is direct memory access. آج ہم انٹرپٹ ڈریون آئیو کی بات کریں گے. وی ول ٹاک اباؤٹ ڈی ایم اے اور ڈائریکٹ میموری ایکسیس لیٹر. So while using interrupts, device itself tells processor by sending a signal to the processor through the processor interrupt line. اب سینیریو الٹ ہو گیا. پہلے پروسیسر خود چیک کر رہا تھا کہ whether you need any service. Now device is telling, hey, I need some service. ڈیوائس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سروس ہے, مجھے سروس کی ضرورت ہے. I have some data for you. Or if you want to send data, I am ready. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروسیسر کو پول نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ پروسیسر جو ہے اٹ از ڈوئنگ اٹس جاب, یہ کچھ اور کام کر رہا ہے. لیکن جب ہم پولنگ اسکیم میں ہیں یا پروگرام کنٹرولڈ آئیو میں ہیں تو پروسیسر کو اپنا کام روک کے ڈیوائسز, ساری ڈیوائسز جتنی بھی لگی ہوئی ہیں سب کو باری باری چیک کرنا پڑتا ہے کہ کسی ڈیوائس کو سروس کی ضرورت تو نہیں. تو دیٹ وے وی کین یوٹیلائز پروسیسرز ٹائم
in better way. So processor thus can utilize the time to perform useful task. تو انٹرپٹس کے کیس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ پروسیسر is say executing the instruction located at an address I. Let's say اس سینیریو میں ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر کہ پروگرام جو ہے وہ کوئی چل رہا ہے، اٹ اسٹارٹیڈ ایٹ لوکیشن 1 اور ہم آئی پہ پہنچے، اینڈ دین واٹ ہیپنڈ کہ روٹین executed as result of interrupt service is known as interrupt service routine. یعنی ہم جو جب بھی کوئی انٹرپٹ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ ہم نے کام پرفارم کرنے ہوتے ہیں، تو وٹ ایور از دا ڈیوائس ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے. فار ایگزامپل اف وی ہیو این انٹرپٹ فرام اے کی بورڈ، تو کی بورڈ جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کوئی کریکٹر انپٹ کرتے ہیں، تو وی ول رائٹ اے روٹین جو کریکٹر کو کی بورڈ کے بفر میں سے اٹھا کے پروسیسر میں لے آئے یا میموری میں لے آئے. تو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی روٹین لکھنی پڑے گی، چھوٹا سا کوڈ لکھنا پڑے گا جس کو کہ ہم انٹرپٹ سروس روٹین کہتے ہیں. انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے دیٹ از یا ISR بیسیکلی دیٹ ہیز ٹو بی ریٹن فار ایوری ڈیوائس اور ڈیوائس کے ٹاسک کے لیے. وین این انٹرپٹ اکرز، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انٹرپٹ جو ہے دیٹ ہیز اکرڈ، کنٹرول مسٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو ISR. اب ظاہر ہے کہ وہ جو کنٹرول ہے پروگرام کا دیٹ شوڈ گو ٹو ISR، کیونکہ پروگرام کے اندر تو ہم نے وہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کچھ لکھا ہوا ہو کہ وہ اگر یہ انٹرپٹ آ گیا تو اس پروگرام نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیر مائٹ بی ڈیوائس لائک وی یوز مائکروسافٹ ورڈ. ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک کوئی ایسی ڈیوائس ہے فار ایگزامپل جس کا کہ ورڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لین کارڈ ہے یا موڈیم ہے. ٹھیک ہے، موڈم پہ یو ہیو مے بی اور یو آر یوزنگ some hardware devices جو کہ you are using for to make a voice call، یا آپ چیٹ کر رہے ہیں کسی سے، وائس چیٹ کر رہے ہیں، and you have a call received during you are using Microsoft Word. تو Microsoft Word کے پاس تو اس قسم کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ کالز کو بھی ہینڈل کر سکے. تو یہ جو پروسیسر ہے it will basically look کہ میرے پاس جب ہمیں کال ریسیو ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے. اٹ ول گو ٹو دیٹ پرٹیکولر روٹین. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پروگرام ول بی ہالٹیڈ فار سم ٹائم، اور جو کنٹرول ہے دیٹ ول بی ٹرانسفر ٹو دا انٹرپٹ سروس روٹین فار دیٹ میٹر آف فیکٹ. Obviously how does that happen needs much more details جو ملٹی ٹاسکنگ کی اور اس کی ہیں، بٹ دے آر ناٹ بیسیکلی ان دا اسکوپ آف آور کورس. سو ہم جسٹ ایز این ایگزامپل اس چیز کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو دیٹ از واٹ وی مین دیٹ وین این انٹرپٹ اکرز کنٹرول مسٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو دا ISR. بٹ بفور ٹرانسفرنگ دا کنٹرول دا current contents of PC, which is I+1, must be saved to a known location, usually stack. جیسے کہ ہم نے سب روٹین کال کے کیس میں بات کی کہ پروگرام جو ہے اس نے تو دوبارہ وہیں سے آ کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے،
تو انٹرپٹ کے کیس میں بھی اس ڈیوائس کو سروس دے دینے کے بعد وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دیٹ پوزیشن اور پھر وہیں سے اپنی ایگزیکیوشن کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس انسٹرکشن کا جو نمبر ہے اینڈ دا کرنٹ اسٹیٹس، آبویسلی اس کرنٹ اسٹیٹس کو بھی وی ہیو ٹو سیو اٹ سم ویئر، فار وچ ہم نے آلریڈی سیکھا کہ اس کے لیے آلریڈی ہم اسٹیکس جو ہیں ان کو یوز کر لیتے ہیں. There might be other mechanisms as well, but stack is most commonly used data type. This way, the execution at i+1 will resume upon return from interrupt. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب ہمارا اسٹیٹس واپس ریسٹور ہوگا انٹرپٹ سروس روٹین کے ختم ہونے کے بعد، تو وی ول بی ریچنگ آن i+1 انسٹرکشن اور ہماری جو ایگزیکیوشن ہے دیٹ ول کنٹینیو. ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے کہ ہم کمپیوٹنگ اور ڈسپلے کی روٹین کو اگر اوور لیپ ہوتے ہوئے دیکھیں، یعنی جو کمپیوٹنگ ہے اس کے دوران ہم نے کچھ ڈسپلے بھی کرنا ہے. تو انٹرپٹ کے کیس میں کیا ہوگا کہ وی ول بی یوزنگ این انٹرپٹ جو کہ ڈسپلے روٹین سے پتہ چلے گا کہ جی ڈسپلے والا جو ڈیوائس ہے دیٹ ول ٹیل کہ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا. وین ڈسپلے is ready, it sends an interrupt request. This causes compute execution, compute is some routine, compute execution to be suspended and interrupt routine display to gain the control. یعنی اس پوائنٹ پہ we were on this location I اور یہاں سے کیا ہوا کہ ہمارا جو کنٹرول ہے that will stop suspend over here. ہمارا پروگرام یہاں پہ سسپینڈ ہو جائے گا اور the control will transfer to the routine جو کہ ڈسپلے میں ہے. اب یہ ڈسپلے روٹین جو ہے یہ سم ویئر لکھی ہوئی ہے. تو ڈسپلے جو ہے دیٹ ول انٹرپٹ روٹین ایگزیکیوٹیڈ display interrupt routine will be executed and returns from the interrupt. جب ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں سے we will return back to i+1 because we were at I. Obviously we will complete the execution of I and then we will enter display routine. Before going to this, obviously we will have to save the status جو کہ اس پوائنٹ تک اسٹیٹس تھا، اس جو پیرامیٹرز کی ویلیو تھیں، جو پروگرام کاؤنٹر کی ویلیو تھی، یہ ساری کی ساری ویلیوز کو ہم کسی نہ کسی میکنزم سے وچ از موسٹ لائکلی اسٹیک وی ول سیو. تو ڈسپلے جو ہے روٹین جب ختم ہوگی وی ول کم بیک اور ہمارا اسٹیٹس جو ہے دیٹ ول بی ریسٹورڈ اور کمپیوٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گی، رادر ریزیوم ہو جائے گی. تو اس کے اندر سب روٹین کال کی سیمولیرٹیز ہیں بٹ دیر آر ڈفرینسز ایز ویل. دیر آر سیمولیرٹیز یعنی کال کی جو ہے طریقہ وہ تو تقریباً وہی ہے. اٹس جسٹ لائک اے فنکشن کال کہ یو وینٹ ٹو اندر پیس آف کوڈ، اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور یو کیم بیک. بظاہر تو چیزیں بالکل ایک جیسی لگتی ہیں لیکن دیر آر سم ڈفرینسز. ڈفرینسز کیا ہیں؟ A subroutine performs a task that is required by the calling program.
سب روٹین جو ہے دیٹ از کالڈ فرام دا سیم پروگرام جو کہ ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. جبکہ انٹرپٹ سروس روٹین may not have anything in common with the program it interrupts. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل میں بتایا کہ you get a voice call request during you are using Microsoft Word. So those two جو applications ہیں they don't have any connection between them. اور اس میں obviously when you need to address this وائس کال تو اس میں ہارڈ ویئر یا پیریفرل ڈیوائسز جو ہیں ان کا عمل دخل ساتھ شامل ہو جائے گا. انٹرپٹ سروس روٹین اینڈ دا پروگرام دیٹ اٹ انٹرپٹس may belong to different users. ٹھیک ہے, ملٹی ٹاسکنگ انوائرمنٹ میں اینڈ ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں your computer may be running applications for multiple users. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کسی مین فریم پہ کام کر رہے ہیں یا ایک ملٹی یوزر سسٹم پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو انٹرپٹ ہے دیٹ کین بی فرام ون یوزرز ڈیوائس اور دوسرا یوزر جو ہے وہ اس کا پروگرام جو ہے وہ دیٹ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ. تو صرف پروگرامز کا ہی یا ڈیوائس پروگرام کے اندر کا ہی ضروری نہیں, یوزر بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جو کہ انٹرپٹ سینڈ کر رہے ہیں. ایز اے ریزلٹ بفور برانچنگ ٹو انٹرپٹ سروس روٹین ناٹ اونلی پروگرام کاؤنٹر بٹ ادر انفارمیشن سچ ایز کنڈیشن کوڈ, فلیگز اینڈ پروسیسر رجسٹر used by both interrupted program and the interrupt service routine must be stored. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم انٹرپٹ سروس روٹین پہ جمپ کر کے جائیں گے تو ہمیں سارے کا سارا اسٹیٹس صرف پی سی ہی نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم جمپ کر کے انٹرپٹ سروس روٹین پہ جائیں گے تو صرف پروگرام کاؤنٹر ہی نہیں بلکہ ساری انفارمیشن سچ ایز کنڈیشن کوڈز, فلیگز, پروسیسر رجسٹرز, ان ساروں کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں سیو کرنا پڑے گا تاکہ جب ہم انٹرپٹ سروس روٹین سے واپس آئیں تو اسی طرح سے پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے یا ایگزیکیوشن جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے. دس ول enable the interrupted program to resume execution upon return from interrupt service routine. اسی وجہ سے بیسیکلی ہم اس قابل ہوں گے کہ جو پروگرام ایگزیکیوشن ہے وہ کنٹینیوڈ رہے without any flaw, without any error from the same point where we left the execution. Now we move a little bit further کہ جب ہم انٹرپٹ کال کرتے ہیں when a device interrupts or sends an interrupt request to processor, it might be doing something and it has to save the status of executing program. تو ظاہر جب اس نے اسٹیٹس سیو کرنا ہے تو اٹ ول پرفارم سم میموری آپریشنس. میموری آپریشنس کس قسم کے ہوں گے کہ جو ڈیٹا ہے پروگرام کاؤنٹر کا, جو اسٹیٹس رجسٹرز ہیں, جو کنڈیشن کوڈز ہیں اینڈ اینی ادر پیرامیٹرز جو کہ وہاں تک ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں, ان کا سارا اسٹیٹس جو ہے دیٹ ول ہیو ٹو بی مووڈ آن اسٹیک. تو میموری آپریشنس ہوں گے. تو بائی دا ٹائم پروسیسر جو ہے دیٹ ول کم ٹو دا ڈیوائس دیر ول بی سم ڈیلے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہی آپ نے انٹرپٹ دیا پروسیسر واز اویلیبل فار یو, دیر ول بی سم ڈیلے. اس ڈیلے کو ہم انٹرپٹ لیٹنسی کہتے ہیں. دا saving the executing program status
involves memory operations. So execution of interrupt service routine may be delayed a bit, and this delay is called interrupt latency. Obviously, this will be our intention کہ جب بھی ہم انٹرپٹ ریکویسٹ بھیجیں کم سے کم ٹائم لگے اس انٹرپٹ کو سروس کرنے میں. تو انٹرپٹ لیٹنسی جو ہے دیٹ شوڈ بی منیمم. دیر فور موسٹ پروسیسرز سیو منیمل انفارمیشن ان آرڈر ٹو ریڈیوس انٹرپٹ لیٹنسی. سو آپ کا جو پروگرام ہے یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے دیٹ شوڈ اسیوم کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو منیمم سیونگ, منیمم میموری آپریشنس. کم سے کم میموری آپریشنس کریں گے تو انٹرپٹ لیٹنسی جو ہے وہ کم ہوگی. وین اے پروسیسر ریسیوز انٹرپٹ اٹ مسٹ برانچ ٹو ISR. اب اس کو پروگرام کنٹرول جو ہے دیٹ شوڈ گو ٹو انٹرپٹ سروس روٹین. اس کے ساتھ ساتھ انٹرپٹنگ ڈیوائس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میری ریکویسٹ جو ہے وہ سن لی گئی ہے. ادروائز اٹ ول کیپ آن سینڈنگ دا ریکویسٹ اور that can cause a lot of problems during execution. We will see in few moments کہ کیا problems ہو سکتی ہیں. تو interrupting device must also be informed that processor has received the request. This either is done by a proper acknowledge signal or by data transfer between processor and device. یعنی ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہم پراپر ایک سگنل انٹروڈیوس کروا دیں. اف یو ہیو سین ڈیٹا پن آؤٹس اور پن ڈائگرامز آف سم مائکرو پروسیسر لائک ان 8086 وی ہیو لائنس, ایک انٹ ہے اور ایک انٹ اے ہے. دیز آر دا لائنس جو کہ انٹل سیریز جو ہے وہ یوز کرتی ہے. انٹ جو ہے دیٹ از ویئر اٹ ریسیوز انٹرپٹ ریکویسٹ, اور جو انٹ اے ہے دیٹ از ویئر اٹ سینڈز سگنل ٹو دا ڈیوائس انٹرپٹ ایکنالج. دس از بیسیکلی انٹرپٹ اینڈ دس از انٹرپٹ ایکنالج. دیٹ اٹ ایکنالجز کہ مجھے انٹرپٹ جو ہے وہ ریسیو ہو گیا. تو دیٹ از ون وے. اینڈ دا ادر وے از کہ ڈیٹا ٹرانسفر, آبویسلی جب انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, اینڈ ان ڈیٹا ٹرانسفر وی کین نو امپلیسٹلی کہ جو انٹرپٹ ہے دیٹ ہیز بین سروسڈ. ISR جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, alters the execution sequence of currently running program. جو بھی پروگرام رن کر رہا ہوگا اس کی سیکوینس جو ہے وہ ISR سے یا انٹرپٹ سے چینج ہوتی ہے. آبویسلی وی ہیو سین کہ ہمارے پاس جیسے یہ پروگرام چل رہا تھا اینڈ وین وی ور ایٹ لوکیشن آئی, ہم اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. وی گاٹ آ ریکویسٹ فرام ڈسپلے اور وی مووڈ ٹو دس پلیس. وی ریٹرن اینڈ وی completed this and we came back to this position. ٹھیک ہے, اگر یہ انٹرپٹ نہ آتا تو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی یہاں پہ چلے گئے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا, انٹرپٹ سروس روٹین نے اس پروگرام ایگزیکیوشن کو کی سیکوینس کو چینج کیا. Sometimes it may not be desirable.
So processors generally have ability to enable or disable interrupts. کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل when you are switching on your computer, اگر اس وقت آپ کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کریں, ماؤس کو موو کریں, you must have seen کہ at that time you don't get any response. اس کی وجہ کیا ہے کہ at that point the interrupts are disabled. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. جب سسٹم پوری طرح سے اسٹارٹ ہو جائے گا, ایوری تھنگ ول بی ایٹ اٹس پلیس, دین اٹ ول بی ایبل ٹو سروس دا ڈیوائسز. ابھی ہمارے پاس پورا انفارمیشن میموری میں لوڈ ہی نہیں ہوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی انٹرپٹ سروس روٹین کہاں پہ ہے, کس چیز کے لیے وی ہیو سروس اور کس چیز کے لیے ہمارے پاس سروس ہی نہیں ہے. تو وٹ ہیپنس کہ جو انٹرپٹس ہیں دے آر ماسکڈ ایٹ دیٹ ٹائم, دے آر ڈسیبلڈ. ہم اس وقت کسی آئی او ڈیوائس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے unless it starts fully. Similar things happen when some execution is in process or you are trying to do something or the system is not responding. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے نا بعض اوقات کے پروگرام کریش کر جاتا ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ از ایگزیکیوٹنگ سم ہیوی انسٹرکشنز, کچھ ہیوی کمپیوٹیشنز کر رہا ہوتا ہے اور آپ ماؤس کلک کر رہے ہیں یا کی بورڈ سے کچھ لکھ رہے ہیں تو اٹ از ناٹ ریسپونڈنگ. تو ان دوز کیسز سم ڈیٹا جو ہے, کچھ جو آپ نے کی بورڈ سے لکھا ہوتا ہے وہ کی بورڈ کے بفر میں رہ جاتا ہے, یا ڈیوائسز کے بفرز میں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. جتنا ڈیٹا ڈیوائس کے بفر میں ہے دیٹ از یوزیبل فار دا سسٹم, باقی کا یوز نہیں ہوگا. ظاہر ہے بفر کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے, کتنی میموری آپ کسی چیز میں ڈال سکتے ہیں. بفر از اے سارٹ آف میموری. So processors generally have ability to enable or disable interrupts. Normally, ISR starts with interrupt disable instruction to avoid interruption from the same device. جب ہم کسی بھی انٹرپٹ سروس روٹین کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اٹس کنونشلی ڈن کہ اب یہ ڈیوائس جو ہے دوسرا سگنل نہ بھیجے انٹرپٹ کا, تو ہم انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. تھنک آف کہ وٹ ول ہیپن if وی ڈونٹ ڈسیبل دیٹ انٹرپٹ ریکویسٹ فرام دا سیم ڈیوائس. اگر ہم ود ان انٹرپٹ سروس روٹین دوبارہ اسی ڈیوائس سے ایک انٹرپٹ ہمیں مل جاتا ہے, کمپلیشن ہم نہیں کرتے, اینڈ وی گو بیک دا اسٹارٹ آف دا روٹین اینڈ سیم تھنگ ہیپنز اگین اینڈ اگین اینڈ وی مے اینڈ اپ ان این انفائنائٹ لوپ. سو انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیا جاتا ہے اور جو پہلا انٹرپٹ ہے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, اینڈ دین نیکسٹ. اور پھر اس میں وہی اگر اسی ڈیوائس کی طرف سے مزید ڈیٹا آ رہا ہے تو وی کین ہیو بفر جس میں کہ وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ اسٹیز فار سم ٹائم, اور دین فرام بفر وی کین ریڈ دیٹ ڈیٹا یوزنگ ISR اگین اینڈ اگین, یوزنگ ISR اگین اینڈ اگین. تو لاسٹ انسٹرکشن آف دیٹ انٹرپٹ سروس روٹین جو ہوگی that will actually enable interrupts. So sometimes we need to ensure that interrupts cannot occur. So we may need to assign priorities. For example, high priority interrupts cannot be interrupted by a low priority ones. آپ نے پرائرٹیز دیکھی ہوں گی, مختلف ڈیوائسیز ہیں, آپ
ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے تو یو کین سے کہ اگر اس ڈیوائس کی طرف سے انٹرپٹ آئے گا تو ہم کسی اور کا انٹرپٹ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کریں گے، اس کا پہلے کریں گے. تو وی کین اسائن دا پرائرٹیز، اور جو لو پرائرٹی کا جو انٹرپٹ ہے وہ ہائی کو انٹرپٹ نہیں کر سکے گا، بٹ ادر وے از پاسبل کہ ہائی پرائرٹی کا جو انٹرپٹ ہے وہ لو پرائرٹی کو انٹرپٹ کر سکے گا. انشور دیٹ این ایکٹیو ریکویسٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو این انفائنائٹ لوپ. جیسے میں نے پہلے بتایا، ڈسیبل ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر ود ان انٹرپٹ روٹین ہمیں دوبارہ اسی ڈیوائس کا مل رہا ہے انٹرپٹ ریکویسٹ، تو وی ول وداؤٹ کمپلیٹنگ دیٹ روٹین وی ول گو بیک ٹو دا اسٹارٹ اینڈ دس پروسیس کین کنٹینیو انڈیفینیٹلی. تو ہم انفائنائٹ لوپ میں پھنس سکتے ہیں. Interrupt routines may need to access data structures and ensure they do not get interrupted while doing so. Interrupt routines کو خود کہیں اور سے ڈیٹا لینا پڑ سکتا ہے. مختلف ڈیٹا سٹرکچرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے انٹرپٹس جو ہیں وہ دے شوڈ افیکٹ دا ایگزیکیوشن آف انٹرپٹ سروس روٹین. سو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف ISR interrupts are disabled. How can we avoid infinite loop? Almost I have told you, but just to summarize, this can be handled by ignoring interrupts until after first instruction of ISR. یعنی جو ہی ہم فرسٹ انسٹرکشن جو لکھتے ہیں اس میں ہم ڈسیبل کر دیتے ہیں انٹرپٹس کو. Interrupt disable instruction is first instruction. So, no further interrupts can occur. And this can be controlled by one bit in processor status register, جس کو کہ ہم PS بھی کہتے ہیں. When 1 will process interrupts, when 0 will disable them. یعنی پروسیسر کے اسٹیٹس رجسٹر میں کوئی ایک بٹ ہے جس کو کہ اگر ہم 1 کر دیں گے تو اٹ ول بی ایبل ٹو پروسیس انٹرپٹس. جب ہم اس کو 0 کر دیں گے تو اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹنگ اینی انٹرپٹ ریکویسٹ. جب ہم انٹرپٹ ریکویسٹ سے نکلتے ہیں، انٹرپٹ روٹین سے نکلتے ہیں، وی کین سیٹ اٹ اگین ٹو 1. تو سیٹ ٹو 1 آفٹر دا ریٹرن فرام انٹرپٹ انسٹرکشن. Processor automatically disable interrupts before starting ISR. یہ کیپیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم ISR میں جا رہے ہوں we can disable the interrupts already. Then we can have edge triggered interrupts. جو edge triggered کا مطلب بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہم جو انٹرپٹس ہیں دے آر لائک دس از کلاک سائیکل، اور ہم انٹرپٹس جو ہیں وہ صرف ان پوائنٹس پہ، رائزنگ ایجز پہ یا فالنگ ایجز کے اوپر اکر کر سکتے ہیں. سو وی کین بیسیکلی دین نو کہ اگر ہمارا ایک انٹرپٹ یہاں پہ ہے تو اگلا انٹرپٹ اس سے پہلے اکر نہیں کر سکتا. So that is one way of basically avoiding. But at the same time اگر interrupt service routine جو ہے وہ اس سے آگے جا رہی ہے ان clock cycle سے، تو obviously then we need to disable them. A typical scenario that will just summarize جو کہ ہم نے ابھی بات کی
کہ ڈیوائس جو ہے ریزز انٹرپٹ ریکویسٹ. ڈیوائس کے انٹرپٹ ریکویسٹ ریز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ ان پٹ ڈیوائس ہے تو اٹ ہیز سم ڈیٹا فار دا کمپیوٹر. اگر آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے تو اٹ از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ڈیٹا. بٹ دیٹ ڈیٹا یا دیٹ program that input may not belong to the program that we are executing. Like we might be working with Microsoft Excel worksheet, but we are printing another Microsoft Word file. تو اس میں جو پرنٹر ہے دیٹ از جسٹ کمیونیکیٹنگ ود دا device. It will what will happen? It will accept the data from the computer. وہ ڈیٹا جو ہے وہ سارے کا سارا پرنٹر کے بفر میں چلا جائے گا and it will keep on printing. The time for which the printer is serviced, the processor will not be available to your other application, which in this specific case we had Microsoft Excel. But and this happens very fast. لیکن obviously it happens, it takes some time, جو کہ which is very small but it is there. interrupt latency جسے ہم جس کا میں ذکر کیا. تو device raises the interrupt request. The processor interrupts the program currently being executed and saves the content of program counter and processor status registers. یعنی پروسیسر کے جو اسٹیٹس رجسٹرز ہیں ان کا، جس میں کہ کنڈیشن کوڈز وغیرہ ہیں، پروگرام کاؤنٹر اور اینی کرنٹ ڈیٹا دیٹ از نیڈیڈ وین وی ول ایگزیکیوٹ PC+1 انسٹرکشن، تو دیٹ از سیوڈ. انٹرپٹس آر ڈسیبلڈ بائی کلیئرنگ دا انٹرپٹ انیبل بٹ ان دا PS20. جب ہم انٹرپٹ سروس روٹین کریں گے کال تو انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ PS کے اندر جو بٹ ہوگی جو کہ ہم نے انٹرپٹس کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ہم 0 پہ سیٹ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دا پروسیسر ول ناٹ ایکسیپٹ اینی انٹرپٹ. دا ایکشن ریکویسٹڈ بائی دا انٹرپٹ از پرفارمڈ بائی دا انٹرپٹ سروس روٹین ڈیورنگ وچ time the device is informed that the request has been recognized and in response it deactivates the interrupt request signal. ٹھیک ہے. Basically what is happening کہ we have this processor and this is some IO device. It sent a signal to the processor, لیٹس سے آن انٹ، اور پروسیسر نے اس کو ایکنالج کیا اور پروسیسر اسٹیٹس رجسٹر میں جو پہلے 1 تھا اس کو 0 کر دیا، اور یہاں سے ایک سگنل بھیجا اس ڈیوائس کو کہ آئی ہیو ریکگنائزڈ یور انٹرپٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو سروس، پلیز ڈونٹ سینڈ دا ریکویسٹ اینی مور. اب یہ اور ڈیوائس جو ہے دیٹ اٹ ول اسٹاپ سینڈنگ دیٹ سگنل. اپان کمپلیشن آف دا انٹرپٹ سروس روٹین، دا سیوڈ کانٹینٹ آف PC اینڈ PS، جو کانٹینٹس ہم نے یہاں پہ سیو کیے تھے ان کو ریسٹور کیا جائے گا، اور ریسٹورڈ اور انٹرپٹ کو پھر ہم یہاں پہ انیبل کر دیں گے کیونکہ اب ہم اویلیبل ہیں ٹو ہینڈل اندر ریکویسٹ بائی سیٹنگ IE bit to 1 اینڈ دا ایگزیکیوشن آف دا انٹرپٹیڈ پروگرام از ریزیومڈ. اور جو پروگرام جس کو ہم نے انٹرپٹ کیا تھا اس کی ایگزیکیوشن ول کنٹینیو. اس سے پھر یہ ہوگا کہ پروگرام جو ہے وہ اگر ہمارا اسٹیٹس جو ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی ریسٹور ہو گیا جیسے ہم نے ادھر سے جانے سے پہلے کیا تھا، تو وی ول ناٹ فیل کہ ہم اس پروگرام سے باہر بھی نکلے تھے.
انٹرپٹ ہارڈ ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. We need to be able to handle a known number of possible interrupting device. اب کچھ ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے کمپیوٹر کے اوپر ایک ڈیوائس تو لگنی نہیں ہے. وی ہیو ملٹیپل ڈیوائسز اور ان ڈیوائسز کو کس طرح سے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں یہ دیٹ از another problem. Today we will start with کہ ملٹیپل ڈیوائسز کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اینڈ وی ول کنٹینیو دیٹ ڈسکشن ان آور نیکسٹ کلاس ایز ویل. تو if you see this instruction int r جو ہے that is equal to int r1 int r2 اور int rn. جو int r ہے that is basically odd between these devices int r1 int r2 and other devices. You know from your previous knowledge کہ OR gate کا مطلب ہے کہ کسی بھی اگر ڈیوائس سے ہمیں انٹرپٹ ملے گا تو یہاں پہ this line will be giving signal to the processor. For your review OR کے کیس میں ہم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سمپلی دو انپٹس ہیں اے اور بی اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از ایف, اگر دونوں زیرو ہیں تو اٹس زیرو اینڈ ایف وی ہیو آئدر اور بوتھ ون ان دیٹ کیس آور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں سے کسی بھی ڈیوائس کو ہم سروس کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ یہ سگنل جو ہے ہمیں مل جائے گا جو کہ پروسیسر کو بتائے گا کہ ون آف دا ڈیوائسز نیڈز ٹو بی سروسڈ تھرو انٹرپٹ سروس روٹین. اب اس کے بعد دیٹ بیسیکلی جنریٹس اے کویسچن کہ کمپیوٹر کے اوپر پروسیسر کے اوپر لائن تو ایک ہے لیکن ہمیں ملٹیپل ڈیوائسز لگانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی ہارڈ ویئر دیکھا, ان کو اور کر کے لگا دیا. اور کر کے لگانے کا مطلب ہے کہ کسی ایک ڈیوائس نے انٹرپٹ بھیجا تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان ڈیوائسز میں سے کس ڈیوائس نے انٹرپٹ بھیجا, کیونکہ ہمیں پراپر اپروپریٹ انٹرپٹ سروس روٹین کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان رسپانس. سو کین ملٹیپل ڈیوائسز انٹرپٹ اے پروسیسر؟ اف یس, it raises further questions. How does the processor recognize which device is causing the interrupt? How does the processor recognize which device is causing the interrupt? How does it know which ISR to execute? کون سی ISR, یعنی اب جتنی ڈیوائسز ہیں اتنی ہی ISRs ایٹ لیسٹ ہوں گی. اب ان میں سے کون سی ISR ایگزیکیوٹ کرنی ہے؟ کیا انٹرپٹ جو ہے وہ ISRs کو انٹرپٹ کر سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو وی ہینڈل سائملٹینیس انٹرپٹ ریکویسٹس؟ اگر دو ڈیوائسز نے ایک ہی وقت میں ریکویسٹ جنریٹ کر دی, اگر دو ڈیوائسز نے یا مور دین ٹو ڈیوائسز نے ایک ہی وقت میں انٹرپٹ ریکویسٹ جنریٹ کر دی تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ مطلب ایک سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ پروسیسر پول کرتا ہے, جو پہلے ڈیوائس ملی اس نے یہی سمجھا کہ بس ایک ہی ریکویسٹ تھی, اس ریکویسٹ کو ہینڈل کیا اینڈ آگے اس کے بعد ایگزیکیوشن کنٹینیو کر دی. تو جو دوسری دو ڈیوائسز تھیں یا ملٹیپل ڈیوائسز تھیں
ان کی جو ریکویسٹ تھی دیٹ از گان انہینڈلڈ. سو دیز آر دا کوشچنز جو کہ ملٹیپل ڈیوائسز کے ساتھ, ملٹیپل انٹرپٹس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. ون سمپل سولوشن ول بی کہ جب بھی ہمیں انٹرپٹ ریکویسٹ آئے, وی کین پول the interrupting device and check if the status bit indicates something to be done and then service it. یعنی وہی کام جو ہم پروگرامڈ آئیو کے لیے کر رہے تھے, اب ہم وہی کام کریں گے. ہم نے صرف کیا یہ کہ ان کو ایک لائن میں لگا لیا, لیکن کر ہم وہی پروگرامڈ آئیو والا کام رہے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ اٹ ول بی ویری سمپل. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی سمپل ہوگی, جبکہ ڈس ایڈوانٹیج وہی ہوگا جس کی وجہ سے کہ ہم انٹرپٹس کی طرف آئے تھے. انٹرپٹس کی طرف ہم اس لیے آئے تھے کہ جب ہم پولنگ کر رہے ہیں اس وقت پروسیسر کین ناٹ پرفارم اینی یوزفل ٹاسک. لیکن اب یوزفل ٹاسک لیکن اب ہم دوبارہ پولنگ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیسر ول اسٹیل اگین. وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا in that much time. Therefore, it will again be slow. So we need to develop some mechanisms جن سے کہ ہم اس میکنزم کو فاسٹر کر سکیں. which is something جو کہ ہم نے اس کلاس کے شروع میں بھی کہا, کہ پچھلی کلاس میں بھی کہا کہ اگر آئیو ڈیوائسز کو ہم پراپرلی ہینڈل نہیں کریں گے تو وی کین رن انٹو ویری بیڈ پرفارمنگ کمپیوٹر سسٹم. تو یہ اگر ہم پولنگ ہی یوز کریں گے تو آور سسٹمز جو ہیں دے ول بی بیڈ پرفارمنگ. دیٹ وی ول سی ان آور نیکسٹ کلاس کہ ملٹیپل ڈیوائسز کو ہینڈل کرنے کے اور کیا کیا طریقے ہیں تاکہ سسٹم جو ہے دیٹ ریمینس ایفیشینٹ, اس کی پرفارمنس جو ہے وہ فاسٹ بھی ہو اور ٹھیک بھی ہو. تو آج بیسیکلی ہم نے انٹرپٹس بیسڈ آئیو کی بات کی. انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں؟ انٹرپٹ از این ایکسٹرنل سگنل جو کہ ایک ڈیوائس جو ہے وہ سینڈ کرتی ہے ٹو دا پروسیسر. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیسر جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے اس ڈیوائس کو سروس کرتا ہے, سیونگ اٹس اسٹیٹس, تاکہ جب یہ کام ختم ہو انٹرپٹ مشین کا کام, انٹرپٹ والی ڈیوائس کا کام ختم ہو, تو ہم واپس اپنی ایگزیکیوشن کنٹینیو کر دیں فرام دا سیم اسٹیٹس. تو انٹرپٹس کی طرف ہم کیوں آئے تھے؟ اس کا جو کاؤنٹر پارٹ تھا دیٹ واز پروگرام کنٹرولڈ آئیو. اس میں پروسیسر کو پول کرنا پڑتا تھا کچھ ٹائم کے بعد بار بار ہر ڈیوائس کو کہ کسی ڈیوائس کو سروس کی ضرورت تو نہیں ہے, وچ کوڈ میک آور سسٹمس جو ہے وہ ویری سلو. اور اس سلو ہونے کی وجہ سے ہم اس سسٹم کو ہم نے ایک اور بات کی کہ ڈیوائس جو ہے وہ خود بتائے کہ مجھے سروس کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرپٹ سروس روٹینز کی بات کرتے ہیں تو وہ جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں تو اس کو سروس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو رائٹ این انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے ان دا سملر مینر جیسے کہ سب روٹین کال کرتی ہے. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ سب روٹین جو ہے دیٹ از پارٹ آف دا سیم پروگرام, لیکن جو انٹرپٹ ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف دیٹ پروگرام اینڈ دیٹ مائٹ بلانگ ٹو اندر یوزر ایز ویل. In both cases we have to save the current status of the program. Similarly, our processor should be able to enable or disable interrupts. ڈسیبل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم انٹرپٹس کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, وین وی آر رننگ انٹرپٹ سروس روٹین, تو وی اسٹارٹ بائی ڈسیبلنگ دا انٹرپٹس تاکہ ہم انفائنائٹ لوپ میں نہ پھنس جائیں فرام دا انٹرپٹس فرام دا سیم ڈیوائس.
اور ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ دا سگنل جو کہ آپ کا انٹرپٹ کا سگنل تھا اور ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں. دس وے دا ڈیوائس اسٹاپس سینڈنگ انٹرپٹ ریکویسٹس. اور جب ہم انٹرپٹ روٹین سے نکلتے ہیں تو وی انیبل اگین انٹرپٹس, اور انٹرپٹس جو ہیں دین وی کین ریسیو ادر انٹرپٹس اور ان کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. So that's basically all from for today's class. In next class, inshallah, we will be continuing with interrupts, but we will see how we can handle multiple devices اور multiple interrupts جو ہیں ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. The questions we saw in our previous slide کہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائسز نے کس ڈیوائس نے انٹرپٹ بھیجا ہے اور ہم ان کو کیسے سروس دے سکتے ہیں, سائملٹینیس انٹرپٹس کو کیسے ہینڈل کریں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیٹ ول بی دا ایجنڈا فار آور نیکسٹ کلاس. انٹل دین اٹس خدا حافظ فرام دس کلاس آف کمپیوٹر آرکیٹیکچر. اللہ حافظ.